अस्सलामु अलैकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम एक शॉर्ट सा नावल रीड करेंगे जिसका नाम है तरके आरज़ू, जो कि तहरीर किया है आसमा अजीज़ ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी देर के। वानिया, मेरे ख़िलाफ़ मेरे ही घर में बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। वो बालों के जूड़े में पेंट ब्रश फंसाए गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ कमरे में टहलते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी। बालों को कुछ शरीर लिटें जूड़े से निकलकर चेहरे का अहाता किए हुए थी। कौन सी तहरीक? तहरीक खिलाफत या वानी? इसने वानिया की बात काटते हुए दांत कचकाए। भैया ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने किसी दोस्त की खिदमत हासिल कर ली हैं। तुम बताओ मैं कैसे जान छुड़वाऊँ इस मुसीबत से? इसने अपने लहजे में तमाम तर मजलूमियत समोते हुए कहा। ओह, तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे? नहीं, बल्कि अब आई अनूशे किताबों के नीचे। ये जुमले उसने अपनी तस्दीक करते हुए शरीर लहजे में कहा। शट अप, अनूशे ने गुस्से से इसे टोका। ओके, कूल डाउन, सोचते हैं कुछ। फिर कुछ देर वानिया से बात करने के बाद वो खुद को पुरसकून करने के लिए गहरी सांस लेकर उठी और अपने बालों में अड़ोसे पेंट ब्रश को निकालकर पेंटिंग की तरफ मतवज्जा हो गई। शाम के 5 बज रहे थे। वो अपने लंबे स्याह बालों को एक तरफ करके अंगड़ाई लेकर उठी, वज़ू करके असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो इसने मम्मा को कमरे में दाखिल होते देखा। इसे जय नमाज तय करते देखकर वो मुस्कुरा रही थी। नींद पूरी हो गई? मम्मा ने पूछा। जी मम्मा, इसने अपनी नींद से सुर्ख पड़ती आंखों को हाथों से रगड़ते हुए कहा। वो सोने की शदाई थी। दोपहर को कॉलेज से आने के बाद 2 घंटे सोने के बावजूद वो मज़ीद 2-3 घंटे सोने की सलाहियत रखती थी। चलो बेटा शाबाश, अपनी बुक्स निकाल कर ड्राइंग रूम में आ जाओ, तुम्हारे नए टीचर आने वाले होंगे। कौन से टीचर? टीचर लफ्ज़ सुनते ही इसने बुरा सा मुंह बनाया। गो के इसे पता था कि आकिफ भाई के दोस्त इसे ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि ये मुसीबत आज ही वारिद हो जाएगी। मुझे कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़नी, वो मिनमिनाई थी। ख़बरदार, कोई बहाना नहीं चलेगा, शराफत के साथ बाहर आओ, मामा ने इसे घूरते हुए दुरुस्त लहजे में कहा। लो, शराफत अंकल के साथ क्यों? आकिफ भाई के दोस्त हिटलर हैं क्या? इसने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और फिर उनके जाने के बाद पढ़ने का इरादा ना होने के बावजूद की वजह से दरवाज़ा लॉक करके बेड पर आके लेट गई। सामने एज़ल पर अपनी कल ही मुकम्मल की हुई पेंटिंग देखकर सताइशी अंदाज में मुस्कुराई। नीले आसमान पर रुई के गालों की तरह चमकते बादल के तनतने के साथ खड़े पहाड़, जिनकी चोटियां आसमानों को छूती हुई महसूस हो रही थी, और इन पहाड़ों से बहते झरने आंखों को खेजा कर देने के वाला मनाजिर पेश कर रहे थे। बिलाशुबह ये पेंटिंग किसी माहिर मुसव्वर का शाहकार लग रही थी। इसने दिल ही दिल में खुद को दाद देते हुए आंखें मूंद ली। इससे पहले इसे पढ़ाई से इस कदर बेजारियत महसूस नहीं हुई थी। वो अपने स्कूल की होनहार तलबा थी। अपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए मैट्रिक में भी 88% नंबर हासिल कर लिए थे इसने। अपनी इस कामयाबी पर पूरे घर वालों के समेत वो भी बहुत खुश थी, लेकिन इसकी सारी खुशी इस वक्त भग से उड़ गई जब मम्मा ने इंटरमीडिएट में इसे ज़बरदस्ती फ़ाइन आर्ट्स की बजाय प्री मेडिकल रखवा दिया। अनुषा ने लाख गुस्से और झुंझलाहट का इजहार किया और एहतजाज के तौर पर सबको दिखाने के लिए भूख हड़ताल भी की, जिसका किसी पर कोई खातर का असर नहीं हुआ। अनुषा को फ़ाइन आर्ट्स का राग लापते देखकर मम्मा ने ख़ानदान के सारे अगले पिछले बच्चों की जहानत और फतानत की मिसालें देकर इसे खरी खरी सुनाई तो इसका दिल पढ़ाई से मज़ीद उचाट हो गया। फर्स्ट ईयर के अख्ताम तक इसके ना पढ़ने वाले इरादों को देखते हुए इसके लिए घर में ही कई टीचर लगवाए गए, जिन्हें वो ज़िद में आकर इतना जज करती कि वो अपने 1 हफ्ते में ही अपनी बर्दाश्त को आजमा कर भाग जाते। रात 8 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। इसे पता था आकिफ भाई के दोस्त इंतज़ार कर करके जा चुके होंगे। मामा और भाई ने इसे जगाने के लिए लाख दरवाज़ा बजाया, लेकिन जागते रहने के बावजूद इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और अब खतरे के टलने पर ही वो ड्राइंग रूम में कुर्सी घसीट कर बैठी। मामा ने इसके सुकून से बैठे देखकर फहमाशाई निगाहों से इसे घूरा। ये क्या बदतमीज़ी थी? वो बच्चा बेचारा इंतज़ार कर करके चला गया। मम्मा के बच्चा बेचारा कहने पर इसने दांत पीसे और फिर इसने मम्मा की इंतहाई सुस्त बातें सुनी, खामोशी से सर झुका के सुनी थी। वानिया को देखो, तुमसे 2 साल ही बड़ी है लेकिन इसके बावजूद मेडिकल की टफ पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कामों में भी ताक है, और इधर ये महारानी साहबा हमेशा की तरह मम्मा का इसकी कज़न वानिया के साथ कंपेयर करना किसी चाबुक की तरह लगा था। इसने अपने सामने पड़ी प्लेट गुस्से से पटकी और झटके से उठकर अपने कमरे में बंद होकर रोने धोने का शुगल जारी कर दिया। जहन की रूह मनफी ख्यालात की तरफ भटक गई। मामा मुझसे नहीं, वानिया से मोहब्बत करती हैं, इसलिए वो मुझे किसी काबिल नहीं समझती। आई हेट वानिया, इसने कनूतियत से सोचते हुए बेड पर पड़े मोबाइल को दीवार पर दे मारा। ये सच है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान से मुआवजा करना इसकी अपनी ज़ात को
بے وقت کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انسان ہونے کا مطلب ہی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ کوئی بھی انسان کاملیت کے درجے تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اونچے فانوس، بھاری فاؤن کلر کے پردوں اور ان کے ہم رنگ صوفوں اور درمیان میں پڑے کرسٹل ٹیبل سے سجے ڈرائنگ روم میں وہ اس وقت منہ پھلائے بھیا کے دوست سر ارسلان کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے غصے کی وجہ سے غبارے کی طرح پھولے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ 2 دن ہم فزکس اور کیمسٹری کو ٹائم دیں گے، سر نے کتاب کے صفحے الٹتے ہوئے کہا۔ وہ سر کی باتوں کو غیر دلچسپی سے سنتے ہوئے وانیا کی چائے لانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اٹھی اور نوکر کے ہاتھ سے ٹرے لے کر کسی ٹیبل پر رکھ دی۔ سر ارسلان کی نظر کرسٹل ٹیبل میں سموسوں پر پڑی تو ان کی بھوک چمک اٹھی۔ انوشا نے سر کو بری نظروں سے سموسوں کو دیکھتے پایا تو اس نے غصے اور ضد سے تلملاتے ہوئے پلیٹ کو اٹھا کر دوبارہ ایسے رکھا کہ وہ چھناکے کی آواز سے ٹوٹ کے ساتھ کرچی کرچی ہو گئی اور تمام سموسے بھی زمین بوس ہو گئے۔ سر ارسلان نے ایک دکھ بھری نظر زمین بوس ہوئے سموسوں پر ڈال کر انوشا کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے ٹوکا، بی سیریس، پڑھائی پر توجہ دے۔ نیوٹن نے موشن کے 3 قانون دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ کچھ دیر لیکچر خاموشی سے سننے کے بعد اس کی زبان پھر کھجلی ہوئی تھی۔ سر جہنم میں بھیجے نیوٹن کو، جس نے کئی معصوموں کی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ آپ یہ چائے لیں نا سر، اس نے ایسے کہا جیسے چائے پینا دنیا کا ضروری ترین کام ہو۔ سر ارسلان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا لیکچر جاری رکھا اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے گرم پانی میں پتی اور نمک سے ملے اس چائے نما مشروب کو گھونٹ بھرا تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ انہوں نے انوشا کی شرارت سمجھتے ہوئے بمشکل اپنا غصہ دبایا اور پھر انوشا کے ہاتھوں خوب زچ ہونے کے بعد اگلے دن وہ پھر اس کے ڈرائنگ روم میں حاضر تھے۔ انہوں نے آتے ہی کل کا لیکچر سننے کی غرض سے سوال کیا، جس کا انوشا نے ان کی توقع کے مطابق جواب دیا۔ نیوٹن کا 3rd لاء سنائیں۔ سر نیوٹن نے کہا، اگر کوئی آپ کو تھپڑ لگائے تو آپ رکھ کر اس سے بیل گائیں۔ انوشا نے نہایت معصومیت سے جواب دیا اور سر ارسلان نے اسے جواباً زبردستی گھوری سے نوازا۔ سر میں نے کیا کیا ہے؟ نیوٹن تھا ہی اتنا منتظم مزاج۔ وہ سر کے گھورنے پر منمنائی، بہت خوب، تو آپ نے گویا نیوٹن صاحب کے مزاج پر PhD کی ہوئی ہے۔ سر ارسلان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں صرف 1 ماہ باقی تھا اور انوشا کے پچھلے 2 ہفتوں سے نہ پڑھنے والے ارادوں کو بھانپتے ہوئے سر ارسلان نے اسے سنجیدگی سے سمجھانے کا ارادہ کیا تھا۔ انوشا، آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنا کفران نعمت کہلاتا ہے۔ وہ اسے نرم اور دھیمے لہجے میں سمجھا رہے تھے۔ انوشا اپنے رجسٹر پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے ان کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ ماں باپ کی اولاد سے بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ان پر بہت مان ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنی ماں کے مان کو توڑنا چاہتی ہیں؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پھر گویا ہوا تھا۔ ماں باپ کو گلہ ہوتا ہے کہ اولاد ان کی بات نہیں سمجھتی، جبکہ اولاد کو بھی ان سے یہی شکایت ہوتی ہے۔ میں نے ماما اور بھیا سے بہت کہا مجھے میڈیکل سے نفرت ہے، مجھے فائن آرٹس میں انٹرسٹ تھا، لیکن سب نے اپنی مرضی مسلط کی، کسی کو میری خواہشات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تب نہ سے آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے بھر گئے تھے، وہ سبھی چہرے پر سجی چھوٹی سی ناک رگڑتے ہوئے سرخ ہو چکی تھی۔ سر ارسلان سمیت سب اسے کسی کٹ پتلی کی طرح اپنے من پسند راستوں پر چلانا چاہتے تھے، کسی کو بھی اس کی خواہش کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سو کرتی ہوئی سوچ رہی تھی، انسان بھی کتنا ناسمجھ واقعہ ہوا ہے، لمحوں میں اپنے خوبصورت رشتوں سے بدگمان ہو کر اس کے خلوص اور محبت پر شک کی مہر لگا دیتا۔ رونا نہیں، انہوں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، چلیں آپ ایگزام میں A گریڈ لے کر دکھائیں۔ آپ کے NCA میں ایڈمیشن کے لیے میں آنٹی سے خود بات کروں گا، لیکن A گریڈ شرط ہے، انہوں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے پھر ان کے سمجھانے کا اثر تھا یا ان کی رکھی ہوئی شرط کا۔ اس نے پورا ماہ خوب دل لگا کر محنت کی، اب اس کے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ بیٹا، آپ نے تو کمال کر دیا، مما نے مسکراتے ہوئے سر ارسلان سے کہا۔ آج صبح ہی انوشا کا انٹر کا رزلٹ آیا تھا۔ اس نے مما کی توقعات کے برعکس تمام سبجیکٹ میں A گریڈ حاصل کیا تھا اور اس وقت مما، عاقب بھائی اور سر ارسلان انوشا کے شاندار نمبروں سے پاس ہونے کی خوشی میں لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ لاؤنج سے ملحقہ کچن میں وہ اپنی کامیابی پر مسرور سی سب کے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ ارسلان نے مما کی بات پر مسکراتے ہوئے فخریہ انداز میں فرضی کالر جھاڑے تھے۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میری بہن کی ذہانت کا نتیجہ ہے، عاقف نے اسے اتراتے دیکھ کر جل کر کہا اور ارسلان اس کے انداز پر ہنس دیا۔ اب میری بچی بھی انشاءاللہ قابل ڈاکٹر بنے گی، مما نے مسکراتے ہوئے
اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن آنٹی، ڈاکٹر بننا اتنا اہم نہیں جتنا کہ ایک اچھا اور نیک انسان بننا۔ ہم اکثر اپنی زندگی کی ساری توانائیاں اور جمع پونجی ایک کامیاب ڈاکٹر، انجینئر یا دنیا کا قابل انسان بننے میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ایک صالح اور نیک انسان بننے کے لیے ہماری کوشش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ آپ کی بات درست ہے، صالح انسان بننے میں چند دن یا مہینے نہیں درکار ہوتے، اس کے لیے ہمیں ساری زندگی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ لمحے بھر کو وہ اپنی ذات سے مطمئن ہوا اور خطاب کر بیٹھا، جبکہ دنیا کا کامیاب انسان بننے کے لیے دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ کائنات میں بکھرے رنگوں پر غور و فکر کرنے کا تو اللہ بھی حکم دیتا ہے۔ ارسلان نے اس کی بات پر تاکیدی انداز میں سر ہلایا اور سامنے رکھا چائے کا کپ اٹھا کر چائے کی سپ لینے لگا جو انوشے کچھ دیر پہلے رکھ کے گئی تھی۔ میرے خیال سے اس بات کا فیصلہ انوشے کو کرنا چاہیے کہ وہ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہے، عاقب بھائی نے کہا۔ انوشے کا گزشتہ رویہ انہیں باور کروا چکا تھا کہ پڑھائی میں زبردستی بچے کی شخصیت پر کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ انوشے بھی بچی ہے، اسے کیا پتا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ مما نے ناگواری سے کہا۔ آنٹی، کچھ والدین اپنی ناسودہ خواہشات اور توقعات کو اپنے بچوں سے اس قدر وابستہ کر لیتے ہیں کہ بچے بھی تناؤ کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ والدین بچوں کی صلاحیت اور انٹرسٹ جانے بغیر ایک ہدف دے دیتے ہیں، اور اگر بچہ ان کی خواہشات پر پورا نہ اتر سکے تو بعض اوقات ان پر بے جا سختی اور تنقید کی جاتی ہے، جس سے وہ ذہنی دباؤ اور پڑھائی سے بیزاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارسلان نے عاقب کی بات پر مما کی ناگواری دیکھ کر کہا، تو بیٹا، ماں باپ اپنے بچوں سے توقعات وابستہ نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، والدین کا بچوں پر حق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات حد سے زیادہ سختی بچوں کی شخصیت کو بھی مسخ کر دیتی ہے اور ضد میں آ کے اپنا ہی نقصان کر جاتے ہیں۔ والدین کو بچوں کی رائے بھی سننی چاہیے، ان کی تعلیم کے بارے میں جنونی ہونے اور مقابلے کی فضا قائم کرنے کے بجائے ان سے دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بچے ذہنی سکون کے ساتھ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں بھی دیتے تو زندگی میں بہت سی کامیابیاں ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ ارسلان نے احترام بھرے لہجے میں مما کو کہا تھا، آپ کا خیال ہے کہ انوشے کو اس کی خواہش کے مطابق فائن آرٹس پڑھنے کی اجازت دے دینی چاہیے؟ مما نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا۔ عاقب بھائی جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مما، ہمارا یہی خیال ہے۔ ٹھیک ہے بچے، مجھے تو اس کی خوشی عزیز ہے۔ وہ کچن میں بیٹھی انوشے جو لاؤنج میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، مما کی بات پر اس کی کان سی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ماں باپ بھی کتنی آسانی سے اولاد کی خوشی آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے اپنی خواہش کو ترک کرنا صرف والدین میں ہی ہوتا ہے، جبکہ اولاد یہ کام اتنی آسانی سے نہیں کر سکتی۔ وہ بھی تو مما کی چھوٹی سی خواہش کے آگے سر نہیں جھکا سکی تھی، اور اس نے زبردستی کرنے پر اس نے ضد میں آ کر پورے 2 سال انہیں زج کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا تھا، اور ایک مما تھی اس کی خوشی کے آگے انہوں نے اپنی شدید خواہش کو بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے سوچے جا رہی۔ 2 سال سے خود پر چڑھایا ہوا غصے اور ضد کا غلاف مما کے مان جانے سے فوراً ہی اتر چکا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی فائن آرٹس پڑھنے کی خواہش ترک کر کے مما کی خواہش کا احترام کرے گی۔ آخر اتنی محنت کر کے ایک گریڈ حاصل کر تو لیا تھا، سو آئندہ بھی محنت کر لے گی، اور یہ سوچ کے ہی اس کے اندر سکون سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اپنی خواہش کے پورا ہونے سے انسان کو خوشی ضرور ملتی ہے، لیکن اپنی خواہش کو ترک کر کے ماں باپ کی خوشی کا احترام اسے زندگی میں سکون فراہم کرتا ہے، اور اپنی زندگی میں اس سکون سے بڑھ کر بھی کیا کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایک شارٹ سا ناول۔ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ بھی کیا کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔